बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। दर्स मसनवी की आज की ये 58वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता की नशिस्त में जो मौजू चल रहा था, वक्त ज़्यादा होने की वजह से हमने उसको बीच में रोक दिया था। आज उसी का तसलसल यहाँ पर जारी रहेगा। गुज़िश्ता की नशिस्त में हमने पढ़ा था कि मौलाना रूम ने बहुत सारी काम की बातें बताई थीं, जैसे कि इंसान की आँख की पुतली के हवाले से आपने फरमाया था कि नज़र आने में, दिखने में तो एक छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन सारी दुनिया उसी आँख के ज़रिए इंसान को नज़र आती है। तो लोग आँख को बहुत मामूली चीज़ तस्वुर करते हैं, लेकिन उसकी बड़ाई का अंदाज़ा किसी को नहीं है कि ये आँख है जो आज सारी दुनिया चला रही है। अगर इंसान सारे के सारे बग़ैर आँख के अंधे हो जाएं तो दुनिया का निज़ाम ही नहीं चल पाएगा। ये सारी बातें बयान करते हुए आपने, चूँकि बात बहुत आगे निकल चुकी थी, तो आपने कहा कि नहीं, अब हम इसको रोक देते हैं। ये ऐसी हकीकत है जिसकी तफसील मैं पूरी तरीके से बता नहीं सकता। अब इससे ज़्यादा आलम रूहानियत के बाज़ ऐसे राज, बाज़ ऐसी बातें हैं जो मुझे बताने से मना कर दिया गया है। मरकज़ वालों ने मुझे मना कर दिया है। मरकज़ वालों से मुराद जो बड़े औलिया अल्लाह होते हैं, जो साहिब मनसब हैं, औलिया के ज़ुमरों में भी उनके बहुत बड़े मदारिज हैं, जो रूहानी तौर पर हुकूमत, निज़ाम हुकूमत चलाते हैं, उनसे मुराद आप ले रहे हैं साहिब मरकज़। मनामी आयत ज़े साहिब मरकज़। तो मरकज़ वालों की तरफ से हेड ऑफिस हम जैसे कहते हैं, ये औलिया कराम की हेड ऑफिस होती है, गौस खुतुब अब्दाल के जो ज़ुमरे होते हैं ना, उसमें तो वहाँ से कुछ हिदायतें औलिया अल्लाह को जारी होती हैं कि ये बोलो, ये मत बोलो। तो ये मना कर दिया गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। चूँ फरामोशी ये खल्क़ो यादशां बावस्तो मेरे सद फरियादशां। क्योंकि मसला ये है कि लोगों को कोई चीज़ भुला देना और उनको भूली हुई चीज़ों को याद दिला देना, ये दरअसल ये उनसे मुताल्लिक़ होता है। ये जो साहिब मरकज़ औलिया होते हैं, उनके हाथ में होता है। वो बहुत सारी चीज़ों को लोगों के दिलों से मिटा देते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो लोग भुला चुके हैं उसको याद दिला देते हैं। और जो कारोबार है दुनिया का, आलम रूहानियत के ज़रिए जो दुनिया का कारोबार चलता है, उस कारोबार की बेहतर तकमील के लिए, उस निज़ाम को बेहतर तौर से चलाने के लिए किस वक्त क्या करना ज़रूरी है, वो हिसाब से वो काम करते रहते हैं। जिसको अहल समझते हैं उसको बताते हैं, जिसको ना अहल समझते हैं उससे छुपा देते हैं। अगर कोई आदमी कोई ऐसी चीज़ जान भी लेता है कि जिसका वो अहल ना हो, तो उसकी याद से उसको, उसके दिल से उसकी याद मिटा देते हैं। तो ये उनकी हकीकत होती है। अब इस गुफ्तगू को और आप आगे बढ़ा रहे हैं। सद हज़ारा ने को बदरा आ बही मी कनत हर शब से दिल हा शांति ही। वो बाकमाल लोग होते हैं जिनका जिक्र हो रहा है। ग्रेशियस वन कहते हैं, बाकमाल, बही। तो बाकमाल लाखों अच्छे और बुरे ख़यालात को रात के वक्त लोगों के दिलों से निकाल देते हैं। जब रात होती है, लोग सो जाते हैं, तो हालत नींद में उनके दिलों से निकाल देते हैं। और कभी कभार कोई आदमी जागता भी होता है तो रात में अपना तसर्रुफ़ दिखाते हैं और उस तसर्रुफ़ से कुछ चीज़ें जो उनके दिलों में भुला देने की होती हैं वो निकाल देते हैं। यानी अब यहाँ पर लफ्ज़ रात का भी इस्तेमाल किया गया। ये रात की हकीकत क्या है, इसके बारे में इसकी तशरीह करते हुए औलिया कराम ने, सूफिया ने लिखा है कि बुज़ुर्गों की एक बहुत ख़ास चीज़ होती है, वो ज़ाहिर होती है रात के वक्त। ख़ास तौर से लोगों के ख़यालात जब जानते हैं तो उसके लिए रातों का इंतखाब करते हैं। रात के औक़ात में ही ये मुताल्लिक़ीन के ख़यालात पर तसर्रुफ़ करते हैं। इसीलिए बहुत सारे औलिया कराम ऐसे हैं जिनके सामने रातों के वक्त नहीं जाया जाता। जब रात में जाते हैं तो फिर वो अपना रात का जो मामला रहता है वो दिखाने लगते हैं। इसीलिए मैंने भी इसको अपने एक शेर में बयान किया था। खुल गई सबकी असलियत अहमद,
ہے کچھ ایسا ہی رات کا دستور. رات ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ اس میں برا آدمی بھی ظاہر ہوتا ہے رات میں ہی. دن میں تو سب ایک جیسے نظر آتے ہیں. اچھا آدمی برا آدمی دن میں تو ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں. سب کے ایکٹیویٹیز وہی ہوتے ہیں. لیکن جب رات آتی ہے تو برا آدمی برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے, نیک آدمی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جس کی صلاحیتیں اور کمال ہے وہ رات کے وقت ظاہر ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ باکمال لوگ وہ ہوتے ہیں جو لاکھوں اچھے اور برے خیالات کو لوگوں کے دلوں سے باہر نکال دیتے ہیں. برے خیالات کو بھی بعض وقت نکالتے ہیں اور کبھی اچھے خیالات کو بھی نکال دیتے ہیں. اگر ان کی ضرورت نہیں ہے, وہ خیال ان کے دل میں ہو, اس کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے, تو وہ بھی نکال دیتے ہیں. کبھی کسی کو سزا دینا ہوتا ہے کسی غلطی کی, تب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. اچھی باتیں ان کے دل سے نکال دیتے ہیں. علم کو بھلا دیتے ہیں, فلسفے کو بھلا دیتے ہیں, منطق کو بھلا دیتے ہیں. تو یہ خیر دیگر اہم باتیں ہیں جو مولانا روم خود بیان نہیں کیے ہیں, تب ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. روز دل ہارا ازاں پرمی کنت, صدف ہارا پرس درمی کنت. اب رات میں یہ کام کرتے ہیں کہ کئی چیزیں لوگوں کے دلوں سے نکال دیتے ہیں, اور دن میں پھر کئی چیزیں ڈالتے ہیں. دن میں لوگوں کو ان خیالات سے پر کرتے ہیں. دل جب خالی ہو جاتا ہے رات میں, تو پھر جب دن نکلتا ہے, رات میں دل خالی ہوتا ہے, دن میں یہ لوگ پھر جو بھرنا ہے ان کے دل میں بھرتے جاتے ہیں. تو اس کو آپ تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صدف ہارا پرس درمی کنت, ان سیپیوں کو موتیوں سے پر کرتے ہیں. یعنی دل انسان کے سیپیوں کی طرح ہیں اور ان کی ڈالی ہوئی باتیں موتیوں کی طرح ہیں, پھر وہ اس سے پر کرتے ہیں. ہما اندیش ہے پیشان ہا می شناست از ہدایت جان ہا. تمام گزشتہ خیالات کو یہ جو اولیاء کی روحیں ہیں وہ پہچان لیتی ہیں اللہ کی رہنمائی سے, اس کی ہدایت سے وہ پہچان لیتی ہیں. پیش او فرہنگ تو آیت بے تو تا درے اسباب بگشایت بے تو. اور تیرا پیشہ سے مراد یہاں پر انسان کے ہاتھ میں جو ہنر ہوتا ہے, ہینڈی کرافٹ جس کو کہتے ہیں, اور عقل, یہ تیرے پاس آتے ہیں. اسکل, ایک ہینڈی کرافٹ ہوتا ہے, ایک اسکل ہوتی ہے. اسکل اندر کی چیزیں, ہینڈی کرافٹ جو ہے اس کا ہے وہ صلاحیت باہر کی ہے. تو عقل اور ہنر آپ اس کو اس طرح کہیے. تو یہ ان کے ڈالے ہوئے موتی صدف کے اندر وہ جب کام کرتے ہیں تو پھر اسی کے مطابق انسان کا پیشہ طے ہوتا ہے, اسی کے مطابق انسان اپنے اسکلز کا استعمال کرتا ہے. اور یہ اس لیے کرتے ہیں تا درے اسباب بے کشایت بے تو, تاکہ تجھ پر اسباب کا دروازہ کھلے. یہ سب اسباب کے دروازے ہیں. انسان کے جو اسکلز ہیں, جو اس کی عقل ہے, یہ انسان کی روزی روٹی حاصل کرنے کے اسباب ہیں, یہ اس کے دروازے ہیں. جو آدمی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ روزی روٹی کمانے میں اس کو یہ چیزیں مدد کرتی ہیں. اگر انسان کے اندر سے عقل اور اسکلز ختم کر دیے جائیں تو اب وہ کچھ بھی کما نہیں پائے گا. تو یہ دروازے ہیں, اسباب کے دروازے ہیں جو کھولے جاتے ہیں. پیش ہے زرگر با آہنگر نشد, خوئے این خوشخو بدام منکر نشد. سنار کا پیشہ لوہار کے لیے نہیں ہوتا. سنار کا پیشہ سنار کے لیے ہی ہوگا, لوہار کا پیشہ لوہار کے لیے ہی ہوگا. خوئے ای خوشخو بدام منکر نشد. اور خوش اخلاق آدمی کی عادت بد اخلاق کی طرف نہیں جاتی. یعنی یہ کہ صبح جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پیشے اور وہ خیالات ان لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں جن کے لیے وہ اچھائی برائی کا سبب بنتے ہیں. اب اسی کے مطابق وہ باقی کا دن گزارتا ہے. ایک اور شاعر ہے, غالباً ہندی کا کوئی شاعر ہے, اس کی شاعری میں, اب ہندی کی شاعری جس طرح کی رہتی ہے میں اس پر کچھ ٹپنی کرنا نہیں چاہتا, لیکن بہرحال ایک اچھی بات یہ اس نے کہی ہے کہ دن میں تم ایسا کام مت کرو جس سے تمہاری رات کی نیند اڑ جائے. اپنے شعر میں بولتا ہے, میں اس کو مطلب صرف بیان کر رہا ہوں. آپ دن میں کوئی ایسا کام مت کرو
کہ جس سے تمہاری رات کی نیند اڑ جائے، اور رات میں کوئی ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے تم کو دن میں منہ چھپاتا پھرنا پڑے۔ یہ سینس ہے اس کا، وہ شاعری کا۔ تو یہاں پر جو تعلق بتا رہے ہیں آپ، یہ اسی انداز کا تعلق ہے۔ رات میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پھر دن میں اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو جیسا اس کے اندر ڈالا جائے گا وہ حساب سے اس کے آثار ظاہر ہوں گے۔ پیش ہا و خلق ہاں ہمچوں جہیز، سوئے خصم آیند روز رست خیز۔ پیشے اور اخلاق، اب دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان کا اخلاق ہے، ایک اس کا پیشہ ہے۔ یہ دراصل جہیز کی طرح ہے۔ جہیز سے مراد سفر پہ جو سامان انسان زندگی گزارنے کے لیے یا سفر پہ جانے کے لیے جو سامان اکٹھا کرتا ہے اس کو جہیز کہتے ہیں۔ تو یہ دراصل جہیز ہے، سامان ہے۔ اخلاق اور پیشہ انسان کا سامان ہے جو اکٹھا کرتا ہے۔ جیسے وہ دن میں یہ سامان اکٹھا کر کے اس کی مدد سے روزی روٹی کماتا ہے، اپنے اسکلز اور اپنے عقل کا استعمال کر کے وہ حساب سے روزی روٹی کماتا ہے۔ جس کے اسکل زیادہ ہوں گے، جس کی عقل زیادہ ہوگی، اسی طرح اس کو روزی روٹی ملے گی۔ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، ان کی آمدنی، ان کی انکم بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نا؟ ہر آدمی کی انکم اتنی نہیں ہوتی۔ جو زیادہ اسکلڈ ہے، جو زیادہ ہارڈ ورکر ہے، جو زیادہ اخلاق والا ہے، جو اسکلز اس کے پاس زیادہ ہیں، وہ حساب سے وہ کماتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی وہی ہونے والا ہے۔ یہ جو آپ کے اسکلز ہیں، یہ جو آپ کے اخلاق ہیں، یہ آپ کا پیشہ ہے، یہ آپ کا ہنر ہے، یہ آپ کے اسکلز ہیں۔ ایک اندرونی چیز ہوتی ہے جس کا تعلق اسکل سے ہے، جیسا میں ابھی بتایا۔ ایک وہ ہے جو باہری چیز ہے، ہنر ہے، وہ ہینڈی کرافٹ میں آتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی جب آخرت کا سامان، آخرت کا جہیز جب دنیا میں انسان اکٹھا کرتا ہے تو باہری چیز اس کے اعمال ہیں اور اندرونی چیز اس کے اخلاق ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اخلاق اور اس کا عمل، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے سامان سفر بنتی ہیں، اس کا جہیز بنتی ہیں، اور اسی کی مدد سے، اسی کے حساب سے قیامت کے دن وہ جب جاتا ہے تو اس کو وہ حساب سے اس کا پھل ملتا ہے۔ ہر آدمی کو اتنا ملنے والا نہیں ہے۔ سب کی محنت، سب کے عمل، سب کی صلاحیت کے اعتبار سے پھل ملے گا۔ صورت کاں بر نہادت غالب است، ہم براں تصویر حشرت واجب است۔ اور وہ صورت جو تیرے وجود پر غالب ہے، ایک چیز ہوتی ہے انسان کا وجود، اس کا ایگزسٹنس، اور ایک چیز ہوتی ہے اس کی حاصل کی ہوئی چیز۔ ایک تو ہوتی ہے جو انسان کی فطرت ہوتی ہے، جو وہ خود ہے، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی، جو ہے وہ ہے، ہڈن ٹیلنٹس۔ ایک ہوتی ہے ایسے ٹیلنٹس جو آدمی محنت کر کے کمائے، اسکلز کو ڈیولپ کرے۔ ایک ہڈن اسکلز ہوتی ہے، ایک ڈیولپڈ اسکلز ہوتے ہیں۔ ہڈن جو اسکلز ہوتے ہیں وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، جس کے ہیں، جس کے نہیں ہیں نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ڈیولپڈ اسکلز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے وجود اور ایک ہوتا ہے صورت، اور وہ صورت جو تیرے وجود پر غالب ہے، اور اسی صورت پر تیرا حشر ضروری ہے۔ تیرا حشر، تیرا انجام اسی صورت پر ہوگا، وجود پر نہیں ہوگا بلکہ صورت پر ہوگا۔ جو قدرتی طور پر جو چیزیں آپ لے کر آئے ہیں اس کے مطابق حشر نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے جو کمایا ہے اس کے مطابق حشر ہوگا۔ ہڈن ٹیلنٹس پر آپ کو انعام نہیں ملے گا، بلکہ ڈیولپڈ اسکلز، ہڈن اسکلز پہ نہیں ہے، ڈیولپڈ اسکلز پہ ہے آپ کو انعام، اسی کے مطابق آپ کا حشر ہونے والا ہے۔ پیش آؤ خلخا ازباد خواب، واپس آید ہم بخس میں خود شتاب۔ اور یہ پیشے اور یہ اخلاق، یہ دونوں چیزیں جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کے بعد پھر اپنے مالک کی طرف لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب انسان سو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی اسکلڈ کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو،
لیکن جب سو جاتا ہے تو سارے بندے ایک جیسے ہیں. نیند میں سارے بندے ایک ہی جیسے ہیں، کیونکہ سب کے وہ اسکلز، سب کی صلاحیتیں سب اپنے مالک کی طرف چلی جاتی ہیں. پھر صبح اٹھنے کے بعد وہ دے دیتا ہے، یہ الگ بات. جو اسکلز آپ نے کمائی ہیں یا وہ اسکلز جو آپ لائے ہیں، دونوں چیزیں نیند سے اٹھنے کے بعد آپ کا مالک آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے. لیکن نیند میں تو سب چلی جاتی ہیں. انسان کے اسکلز اس قدر مر جاتے ہیں نیند میں کہ کبھی کبھار تو انسان کو چونٹی کاٹتی ہے تو اس کو چونٹی کو بھگانے کی صلاحیت بھی نہیں رہتی. مچھر کاٹتا ہے تو مچھر کو اڑانے کی صلاحیت بھی نہیں رہتی. اتنا مجبور ہو جاتا ہے انسان نیند میں. بازو آدمی کوئی بات کر رہا ہے تو کبھی وہ آپ کو سنائی تک نہیں دیتا، جبکہ آپ کے کان کھلے ہیں. گھر کے باہر شور مچ گیا، ہنگامہ ہو گیا، آپ مست نیند میں سوتے رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ جتنے اسکلز تھے آپ کے، سننے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، سب اپنے مالک کی طرف جا چکی تھی، نہیں تھی آپ کے پاس. لیکن صبح ہوتی ہے تو واپس آ جاتی ہے. پیش ہا وندے شہا در وقت صبح، ہم بدنجاں شد کے بوداں حسن خبہ. اور یہ پیشے اور یہ خیالات صبح کے وقت اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اس کی اچھائی اور برائی کا سبب بنے تھے. سونے سے پہلے تک وہ پیشے اور وہ خیالات جس چیز کا سبب بنے تھے وہیں پر آ کے صبح اٹھنے کے بعد وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. وہ آپ سے لے لیے گئے تھے، پھر اسی کیفیت کے ساتھ آپ کو لوٹا دیے جاتے ہیں. جو سبب بنے تھے وہی سبب سے آگے بڑھتے ہیں. چوں کبوتر ہائے پیک از شہر ہا، سوئے شہر خیش آرت بہر ہا. بالکل اسی طرح جیسے پہلے کے دور میں ہوا کرتے تھے، کبوتروں کو میسیج دیتے تھے جا کے شہر کے حالات معلوم کر کے آؤ. تو جیسے کہ نامہ بری کے کبوتر کہتے ہیں اس کو، پیغام پہنچانے والے میسنجر، وہ لوگ میسیج لا کے پہنچاتے ہیں، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. تو اسی طرح کی چیزیں ہیں. یہ نامہ بری کے کبوتروں کی طرح ہوتا ہے یہ کام، جو اپنے شہر کو دوسرے شہر سے جا کر پیغامات لے کے آتے ہیں. ویسے لے کے جاتے ہیں صلاحیتیں اور پیشے، پھر واپس آ جاتے ہیں، لوٹ کے آتے ہیں کبوتروں کی طرح. صبح ہوتے ہی رات میں نیند لگتے ہی چلے جاتے ہیں، صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی واپس آ جاتے ہیں. ہرچے بینی سوئے اصل خود رود، جزو سوئے کل خود راج شود. تو جس چیز کو بھی دیکھے گا اپنی اصل کی طرف ہی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی مولانا روم اس پر سٹریس دے چکے ہیں. جزو ہمیشہ اپنے کل کی طرف ہی لوٹتا ہے. جس حال میں آپ اس کو چھوڑے تھے، جب وہ واپس ملے گا تو اسی حالت سے اس کا آغاز ہوگا. رات میں کوئی نیند میں آپ کے اندر کوئی ایکسٹرا ڈیولپمنٹ نہیں آتا، اسکلز میں کچھ نہیں. سوتے وقت آپ جو کیفیت میں تھے، نیند میں اٹھنے کے بعد 12 گھنٹے کی اگر آپ نیند لے کر بھی اٹھ جائیں تو 12 گھنٹے میں آپ کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آتا. ڈیولپمنٹ تو بیداری میں ہی آئے گا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے، اگر وہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سوتا ہے تو حقیقت معنی میں دیکھا جائے تجربے کے اعتبار سے اس کی عمر 40 سال ہوئی. کیونکہ جب 24 گھنٹے میں وہ 8 گھنٹے سوتا ہے تو اس کا مطلب 1/3 وہ سو گیا. 24 گھنٹے میں 1/3 حصہ وہ سو گیا. اب 60 سال کی عمر کے بعد 1/3 حصہ سو جائے تو کتنا سویا وہ؟ 20 سال سویا. تو تجربہ کتنا ہوا؟ 40 سال کا. اگر کوئی آدمی 50 سال کا ہے اور وہ صرف 1/4 حصہ سوتا ہے تو گویا کہ وہ 12.5 سال سویا ہے. اب اس کا تجربہ کتنا ہوا؟ 12 سال، 12.5 سال کم کر دیجئے، قریب قریب اتنا ہی ہوگا دونوں کا. 60 سال والے کا تجربہ 50 سال والے کا تجربہ، دونوں کا تجربہ برابر ہوگا، قریب قریب اپروکسیمیٹلی برابر ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سونے میں تجربہ تو حاصل ہوتا نہیں ہے، تجربہ تو حاصل بیداری سے ہوگا.
تو کتنے سال وہ جاگتا رہا؟ یہ بھی قریب قریب 40 سال جاگتا رہا، وہ بھی قریب قریب 40 سال جاگتا رہا، جبکہ اس کی عمر 50 سال، اس کی عمر 60 سال، کیونکہ وہ 20 سال سونے میں لگا دیا، یہ صرف 12.5 سال سویا۔ یہ ہے یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تو یہ تجربہ اس سے ہوتا ہے، اسکلز، ڈیولپڈ اسکل۔ لیکن جو فطری چیز ہوتی ہے اس کا تعلق سونے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہڈن ٹیلنٹس ہیں اس میں کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی چینجز نہیں آتے، نہ آگے آتے ہیں نہ پیچھے آتے ہیں، اسٹینڈ اسٹل رہتے ہیں۔ جبکہ ڈیولپڈ اسکلز میں زیادتی بھی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے، اور رات میں جس درجے پہ آپ اس کو چھوڑ کر سوئے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد اسی درجے سے اس کا چالو ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو سنانے کے بعد اب دیکھیے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں ساری گفتگو سے، وہ ہم کو آگے سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ واقعہ آگے بڑھ رہا ہے اس کے بعد۔ چوں شنیدہ مرغ کاں طوطی چہ کرد، ہم بلرزید و فتاد و گشت سرد۔ اب جب اس طوطی کو پتہ چلا، اس مرچنٹ نے جو خبر سنائی ہندوستانی طوطیوں سے ملاقات کے بعد، ایک طوطی کے مر جانے کی خبر، تمہاری کہانی سننے کے بعد وہاں پر ایک طوطی کپ کپا کے مر گئی، سنایا۔ تو جب یہ خبر اس طوطی کو سنائی گئی، جب یہ پرندہ، یہ طوطی، وہ اس طوطی کی کہانی کو سنا، تو ہم بلرزید، وہ بھی کپ کپایا، فتاد، گرا، گشت سرد، اور ٹھنڈا ہو گیا، یعنی مر گیا۔ وہ طوطی بھی مر گئی سن کے۔ خواجہ چوں دیدش فتادہ ای چنی، بر جہید و زد کلاہرا بر زمیں۔ اب جب اس طرح سے یہ مالک نے، اس طوطی کے مالک نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو مر چکی ہے، یہ ٹھنڈی ہو کے پڑ چکی ہے، تو تڑپ گیا، بے چین ہو گیا، اور اس تڑپ اور بے چینی کے عالم میں اس نے اپنی ٹوپی اٹھا کے زمین پہ پٹک دی۔ بر جہید، تڑپ جانا، اسپرینگ اپ کہتے ہیں نا انگلش میں، اسپرینگ اپ ہو جانا، اسپرینگ اپ اینڈ ڈیشڈ ہز کیپ آن دا گراؤنڈ۔ یہ کیفیت ہو گئی اس کی۔ یہ کیا کر دیا میں نے، وہاں پر میں نے یہ غلطی کی، اس کا پیام اس کو پہنچایا، وہاں پر وہ تڑپ کر مر گئی۔ جب میں نے اس کی خبر اس کو پہنچائی تو یہ سن کر تڑپ کر مر گئی۔ چوں بدیں رنگو بدیں حالج بدید، خواجہ برجستو گریباں راہ درید۔ جب اس کو اس حالت اور اس رنگ میں دیکھا تو مالک بھی تڑپ گیا، اور جیسے پہلے ٹوپی پٹکا، اب کیا کیا، گریباں چاک کر لیا، پھاڑ لیا۔ یہ کیا ہو گیا، میری برسوں پرانی طوطی، یہ کیا ہو گیا۔ یہ اب یہاں پر دیکھیے 2 الفاظ استعمال کر رہے ہیں، برجست۔ برجست بھی اسپرینگ کو ہی کہتے ہیں، لفظ جیسا یہاں استعمال کیا، برجہید، برجہید و زد کلاہرا بر زمین، تڑپ گیا اور ٹوپی اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا۔ یہاں بول رہے ہیں خواجہ برجستو گریباں راہ درید، وہ مالک جو تھا، تاجر، وہ تڑپ گیا اور اپنا گریبان کو پھاڑ لیا، چاک کر لیا۔ تو یہاں بھی تڑپ گیا ہے، وہاں بھی تڑپ گیا ہے، لیکن دیکھیے الفاظ الگ الگ ہیں۔ ایک جہیدن ہے، برجہید، اور ایک جگہ استعمال کرتے ہیں برجست، برجستن، دونوں الگ الگ استعمال کرتے ہیں۔ دونوں کے لیے ہمارے پاس اردو میں تڑپ گیا ہی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن انگریزی میں بھی اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے، اسپرینگ۔ لیکن پہلے والے مطلب میں کیا ہے، اسپرینگ اپ کا سینس آ رہا ہے، اسپرینگ اپ۔ اب دوسرے میں ہوتا ہے کہ اسپرینگ فارورڈ، تھوڑا سا سلے کا فرق آ گیا، اسپرینگ فارورڈ، بے چین ہو گیا، تڑپ گیا اور اپنے دامن کو پھاڑ لیا۔ گفت اے طوطی یہ خوب خوش جبیں، ہے چبودت ای چرا گشتی چنی۔ کہنے لگا کہ اے میری حسین خوش جبیں طوطی، اب وہ مر گئی نا اس کے سامنے، اب اس کے غم میں یہ کلمات بیان کر رہا ہے، اے میری حسین اور خوش جبین طوطی۔ جبین تو کہتے ہیں پیشانی کو، خوش جبین کا مطلب ہوتا ہے اچھی پیشانی والی، لیکن یہاں پر اچھی پیشانی والی سے مراد خوبصورتی، اس کی خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے۔ سویٹ کرائی کہتے ہیں اس کو،
سویٹ کرائی، اس کے محبت میں اب بیان کر رہا ہے کہ یار میری خوبصورت حسین طوطی، ہائے تجھے یہ کیا ہو گیا، ہے چبودت ہی چرا گشتی چنی، تو ایسے کیوں ہو گئی ہے، اتنی بات سنتے ہی تیری یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے، تیرا کیا حال ہو گیا، کیوں ایسا ہو گیا تیرے ساتھ. اب افسوس کر رہا ہے. اے دریغا مرغ خوش آواز من، اے دریغا ہمدم و ہم راز من، ہائے افسوس. اے دریغا کہتے ہیں ہائے افسوس، الاس، یہ کیا ہو گیا، افسوس. میرے خوش الہان پرندے، خوبصورت آواز میں گانے والے پرندے، افسوس میرے ساتھی میرے ہمراز. کافی پرانی طوطی تھی اس کے پاس وہ، اور بہت اچھا گاتی تھی، خوبصورت تھی، اس کی ہمنشین تھی، اس کی ساتھی تھی، اس کی زندگی کی ساتھی تھی، اس سے محبت کرتا تھا، اسی لیے تو اس کا پیغام پہنچانے کو وہ تیار ہو گیا. حالانکہ وہ پیغام خود اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہ پہنچایا. اب اس کو یاد کر رہا ہے وہ مر جانے کے بعد. اے دریغا مرغ خوش الہان من، راہ روح و روزہ رضوان من، ہائے افسوس میرے اچھی آواز والے پرندے، میری روح کی راحت تھا تو، اور میری جنت تھا تو، یہ کیا ہو گیا تیرے ساتھ. گر سلیمان را چنی مرغے بدے، کہ دیگر مشغول آ مرغاں شدے. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایسا پرندہ ہوتا تو وہ دوسرے پرندوں میں مشغول کب ہوتے تھے، اسی کے ساتھ رہتے تھے. اے دریغا مرغ کرزاں یافتم، زود رو از روی اوبر تافتم. ہائے افسوس وہ پرندہ، اتنی خوبیوں والا پرندہ جس کو میں نے سستے داموں خرید لیا تھا. اب ہوتا نا کوئی بہت بھاری چیز، مہنگی چیز، کام کی چیز جب آپ کو سستے میں مل جاتی ہے اور وہ جب تلف ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تو آپ عجیب قسم کے افسوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. زود رو از روئے او برتافتم، بہت جلد میں اس کے دیدار سے محروم ہو گیا. اتنے کم وقت میں اتنی قیمتی چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی. اے زباں تو بس زیانی مرورا، چوں توئی گویا چے گویم مرترا. اب خطاب کر رہے ہیں اپنی زبان سے، اب اپنی زبان سے خطاب کرتے ہیں. اے میری زبان، تو نقصان ہی نقصان ہے، تو جدھر بولتی ہے تو خسارہ ہی ہو رہا ہے. ایک بات میں نے ادھر سے ادھر پہنچائی، زبان کھولی، وہاں پر اس کی موت ہو گئی. اس موت کی خبر لا کر میں نے اس کو سنائی اسی زبان سے، یہاں اس کی موت ہو گئی. تو اس طرح سے تو صرف نقصان ہی کر رہی ہے. مگر میں کر بھی کیا سکتا ہوں، بات کرنے والی بھی تو ہی ہے. میں تجھے کیا کہہ سکتا ہوں، اور کہوں گا بھی تو اسی زبان سے کہوں گا. اب دیکھیے آپ، اگر میں زبان کو برا بھلا کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ زبان سے ہی کہنا پڑے گا مجھے زبان کو بھی برا. تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ کیا برا بھلا بولوں میں اپنی زبان کو، وہ بھی اپنی زبان سے ہی. اے زباں ہم آتشو ہم خرمنی، چند این آتش دری خرمن زنی. اے زبان تو آگ بھی ہے اور خرمن بھی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ تو آگ بھی ہے اور آگ کو جلانے والی بھی ہے. آگ بھی لگتی تجھ سے ہے، آگ بجھتی بھی تجھ سے ہے، وہ چیز ہے تو. چند این آتش دری خرمن زنی، آخر کب تک اس خرمن میں تو آگ لگاتی جائے گی؟ میرا ہی خرمن ہے، میرا ہی نشیمن ہے، اور تو ہی اس کو آگ لگا رہی ہے. در نہا جاں استو افغامی کند، گرچے ہرچے گویش آمی کند. اور پوشیدہ طور پر چھپے ہوئے انداز سے یہ جان تجھے فریاد کرتی ہے، تجھ سے فریاد کرتی ہے. اگرچہ تو جو کہتی ہے زبان بھی وہی کہتی ہے، تیرے دل میں جو بات آتی ہے وہی زبان پر آتی ہے. تو قصور زبان کا کہاں ہے؟ زبان تو انسٹرکشنز پہ چلنے والی چیز کا نام ہے. زبان اپنے سے کچھ تھوڑی کہہ رہی ہے. اگر آپ زبان کو برا بھلا کہیں گے، اپنی زبان کو برا بھلا کہیں گے، تو کوئی اپنے آپ کو برا بھلا کہنے والی بات ہے، کیونکہ انسٹرکشنز تو آپ کے سن رہی ہے. پوشیدہ طور پر وہ تجھ سے ہی فریاد کرتی ہے کہ مجھ سے تو نے ایسی بات نکالی ہی کیوں؟ آپ کیا زبان کی شکایت کریں گے؟ زبان آپ کی شکایت کر رہی ہے. آپ نے میرا ایسا استعمال کیا ہی کیوں؟ میں تو آپ کے حکم کی تابع تھی، آپ مجھے کیا برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے حکم کی تابع تھی، آپ نے جو کہنے کے لیے کہا میں نے وہ کہہ دیا. تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے زبان کو برا بھلا بولنے کی.
اگر ہم زبان کو برا بھلا بولیں گے تو یہ برا بھلا پلٹ کر ہماری طرف ہی آ جائے گا۔ اے زباں ہم گنج بے پایاں توئی، اے زباں ہم رنج دے بے درماں توئی، اے زبان بے شمار خزانہ بھی تو ہی ہے، جس سے موتی نکلتے ہیں، قیمتی باتوں کے موتی، کام کی باتوں کے موتی، علم کے موتی، معرفت کے موتی، وہ بھی تجھی سے نکلتے ہیں، اور تو ہی ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں۔ اب پریشانی یہ ہے کہ وہی زبان ہے جس سے علم ادھر سے ادھر جا رہا ہے، وہی زبان ہے جس سے حقیقت انسان کے سامنے منکشف ہو رہی ہے، معرفت اسی سے حاصل ہو رہی ہے، وہی زبان ہے، اور یہ وہی زبان ہے جو ایسی ایسی بیماری منہ سے نکالتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ لا علاج مرض بھی تو ہے، اور خزانہ بھی، ان لمیٹڈ ٹریجر بھی تو ہی ہے۔ ہم سفیر و خدائے مرغاں توئی، ہم انیس وحشت ہجراں توئی، سیٹی بجانے والی بھی تو ہے، پرندوں کو دھوکہ دینے والی بھی تو ہے، سیٹی بجا کر پرندوں کو بلانے والی بھی تو ہے، اور سیٹی بجا کر پرندوں کو دھوکہ دینے والی بھی تو ہی ہے، اور ہجر کی وحشت میں، جدائی کی تکلیف کے وقت پہ تو ہی دل کو تسلی دینے والی بھی ہے۔ ہم گا گا کر اپنے دل کو تسلی دیتے رہتے ہیں، گنگنا کر تیری ہی وساطت سے، تیری ہی مدد سے۔ ہم خفیر و رہبر یاراں توئی، ہم بلیس و ظلمت کفراں توئی، دوستوں کی رہبری کرنے والی، چاہنے والوں کو ہدایت دینے والی، ایسا کرو ویسا مت کرو بولنے والی بھی تو ہی ہے، اور محبوب تک پیغام پہنچانے کے لیے جانے والی بھی تو ہی ہے، قاصد بھی تو ہی ہے۔ ہم بلیس و ظلمت کفراں توئی، بلیس اصل میں ابلیس ہے، جو الف کو گرا کر بے کو زیر لگا کر، یہ فارسی کا طریقہ ہے، جیسے ابراہیم کو براہیم لکھتے ہیں ضرورت شعر کے تحت، ویسے ابلیس کو بلیس لکھا جاتا ہے، یا بلیس پڑھتے ہیں اس کو۔ تو ہم بلیس و ظلمت کفراں توئی، شیطان بھی تو ہے اور کفر کی تاریکی بھی تو ہے، رہبر بھی تو ہے، ہدایت دینے والی بھی تو ہے، اور قاصد بھی تو ہے، شیطان بھی تو ہے، کفر کی تاریکی بھی تو ہے۔ یعنی زبان کیا چیز ہے، اس کی اہمیت یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے پہلی بار جب اس طوطی کا پیغام پہنچایا تھا تو وہ طوطی مر گئی تھی، اس وقت بھی آپ نے زبان کے بارے میں بیان کیا تھا، زبان کتنی اہم چیز ہے۔ اب پھر جب واپس آئے یہاں پر پھر وہی کام ہوا، حالانکہ پہلے زبان کے نقصانات کا اندازہ ان کو ہو چکا تھا، انہوں نے کہا بھی تھا یہ زبان کتنی خراب ہے، میرے بولنے کی وجہ سے وہ طوطی مر گئی، لیکن واپس آ کر انہوں نے پھر وہی زبان سے وہی کام لیا اور پھر طوطی مر گئی۔ تو یہاں پر پھر آپ زبان کی آفتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ چند امانم می دہی اے بے اماں، اے تو زہ کردہ بکین من کما، اے بے امان زبان تو آخر اب امن دے گی کب، ہم کو امن کب دے گی، سکون سے کب رہنے دے گی؟ تو وہ ہے کہ جو میری دشمنی میں کمان پر 3 تیر تان رکھا ہے، وہ طرح کی کیفیت ہے تیری، اب ذرا کھول دوں تو تیر جا کے لگ جائے۔ منہ کے اوپر بات کتنی ہلکی ہے انسان کے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز بولنا انسان کے لیے کتنا آسان ہے، دنیا کے ہر کام مشکل ہے، بولنا بہت آسان ہے۔ یعنی گویا کہ ایسی کیفیت ہے کہ تیر اور کمان ایسا کھینچا ہوا ہے، بس اب چھوٹے اور نکل جائے اور کسی کا قتل ہو جائے، یہ کیفیت ہے زبان کی۔ اگر آپ مناسب طریقے سے زبان کو قابو میں نہیں رکھیں گے تو آپ کے زبان کے غلط استعمال سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ سکتے ہیں، قوم و ملت میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ وہ چیز ہے زبان، اور زبان کی کیفیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی تیر ہے جو پیچھے کی طرف اپنے کمان سے کھینچا ہوا ہے، بس ذرا چھوٹے اور کسی کو جا کے لگ جائے۔ نگ بے پرانی دئی مرغے مرا، در چرا گاہے ستم کم کن چرا، اب تو نے میرے پرندے کو تو اڑا دیا ہے۔ زبان اس حد تک میرے قابو سے باہر ہوئی کہ جو نہیں کہنا تھا میں نے کہہ دیا، تو اب یہ زبان نے یہ کیا کہ میرا پرندہ اب میرے قابو میں سے اڑا دیا۔ کب تک یہ کرتی رہے گی؟ ظلم کی اس چراگاہ میں سے چرنا کم کر دے، بہت ہو گیا۔ اپنی زبان کو ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے، یہ بتا رہے ہیں یہاں پر۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے زبان، جیسے چاہے کھول لو، جب چاہے جس کو چاہے جو چاہے بول دو، کیونکہ آپ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے. ایسا نہیں. سوچ سمجھ کر اپنی زبان کھولو. یہ ظلم کی چراگاہ ہے، اس میں چرنا کم کرو. جتنا ضرورت ہے اتنا ہی کھاؤ، اس سے زیادہ نہیں. یا جواب من بگو یا داد دہ، یا میرا اسباب شادی یاد دہ. میرا جواب دے یا پھر انصاف کر، یا پھر مجھے خوشی کے اسباب یاد دلا. اچھی بات سکھا یا مجھے چپ رہنے کی عادت ڈال. یا تو انصاف کر یا میری بات کا جواب دے. ایک شعر میں نے زبان کی اسی کیفیت کو نصیحت کے انداز میں بیان کیا. دیکھیے آپ، احمد اپنے نطق کو تم بے سبب زحمت نہ دو. نطق کے مراد بات کرنے کی جو صلاحیت رہتی ہے. احمد اپنے نطق کو تم بے سبب زحمت نہ دو. بات ہی کرنا ہو تو اچھی کرو یا چپ رہو. اگر اچھی بات کر سکتے ہیں تو کرو، نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ خاموش بیٹھو. غیر ضروری باتیں کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یا خوشی کے اسباب یاد دلاؤ یا پھر انصاف کرو اور چپ رہو. اے درگاہ نور ظلمت سوز من، اے درگاہ صبح روز افروز من. ہائے افسوس، الاس، میرے اندھیروں کو ختم کرنے والے نور. تو نور تھا میرے لیے. وہ پرندے سے کہہ رہا، تو نور تھا میرے لیے لیکن میرے اندھیرے کو ختم کر دیا. یعنی میرے اندھیرے کو ختم کرنے والا نور تھا اور میرے دن کو روشن کرنے والی صبح تھی. بہت چہیتا پرندہ تھا وہ تاجر کا. اے درگاہ مرغ خوش پرواز من، زنتہا پر ریتا آغاز من. ہائے افسوس، اب کتنا افسوس کر رہا ہے. دیکھیے آپ، کتنا چہیتا پرندہ تھا. ہائے افسوس میرے خوش پرواز پرندے. پہلے خوش آواز پرندے کہا، اب کہہ رہے ہیں خوش پرواز پرندے. بہت اچھی طریقے سے دور دور تک اڑنے والے، خوبصورت انداز میں اڑنے والے پرندے. انتہا سے ابتدا تک سب کچھ میرا تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا. عاشق رنجست ناداں تابت، خیزو لا اقسم بخاں تافی کبد. نادان انسان ہوتا ہے وہ جو رنج کا خوگر ہو جاتا ہے، جس کو رنج پسند آ جاتا ہے. زندگی میں جس کو رنج ہی رنج ملتا جاتا ہے، اور اتنا رنج ملتا ہے کہ وہ رنج سے ہی دوستی کر لیتا ہے. جیسے غالب نے کہا تھا، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. اگر انسان کو رنج کی زندگی میں عادت پڑ جائے، غم کی عادت پڑ جائے تو یوز ٹو ہو گیا نا بھائی. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. اتنی مشکلیں پڑی کہ اب ان مشکلوں کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے. یہ تو عادت ہو گئی بھائی. تو آپ کہتے ہیں کہ نادان ہے ایسا آدمی جو رنجوں سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے، اتنا خوگر ہو جاتا ہے کہ رنج دور کرنا نہیں چاہتا. حالانکہ رنج، تکلیف انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کو مینیج کرنا سیکھو. اور پڑھو، خیزو لا اقسم بخاں، اٹھو اور لا اقسمو کو پڑھو. تافی کبد، کبد تک، فی کبد تک. قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ لا اقسمو سے فی کبد تک، وہ پڑھو. کیا ہے وہ آیت؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. لا اقسم کی جو سورہ ہے، لا اقسم بہذا البلد، جو سورہ البلد ہے، البلد، سورہ البلد کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ پڑھو. کہاں تک؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد تک. وہ پڑھو، سمجھ میں آئے گا کہ انسان کو کس طرح سے رنج اور سختیوں میں پیدا کیا گیا ہے. اس کبد فارغ شدم باروئے تو، وزبت صافی بدم درجوئے تو. تیرے چہرے کی وجہ سے میں رنج سے دور ہوا تھا. میں نے تجھے پالا پوسا، تیری رکھوالی کی. کیوں کیا میں نے؟ کیونکہ میں تجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا. تیری صحبت میں بیٹھتا تھا، تیری آواز، خوش آوازی
میرے رنج و غم کو دور کیا کرتی تھی، تو تجھے دیکھ کر میں اپنے زندگی کے غم بھلا بیٹھتا تھا۔ اب تیرے بعد کیا ہوگا، مجھے رنج سے خوگر ہو جانا پڑے گا۔ تو نادانی ہے میری، میں ایک ایسی چیز جو رنجوں کو غموں کو مجھ سے دور کرنے والی ہے، اس کو میں نے گنوا دیا۔ تیری نہر میں وہ تاجر کہہ رہا ہے کہ اے طوطی، تیری نہر میں میں میل سے صاف تھا، اپنے میل کچیل کو میرے اندر کے تیرے نہر میں آ کر دھو لیا کرتا تھا۔ اے دریغا خیال دیدنست، وز وجود نقد خود بے بریدنست، ہائے افسوس، میں دیدار کا خواہش مند تو ہوں۔ اب دیکھیے، آپ کہانی ایک الگ سناتے ہیں، اس کے اندر جو نکتے الگ بیان کرتے ہیں وہ ذہن کو کھولنے والے نکتے ہوتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں، کہانی سنا رہے ہیں اس دنیا کی، جانوروں کی، تاجروں کی، لیکن جو اپنے روحانیت کی جو اہم باتیں بیان کرتے ہیں وہ قابل غور ہوتی ہیں۔ اس کے اندر دیدار کا خیال، اپنے محبوب کا دیدار کا خیال تو ہے۔ افسوس، مجھے اپنے محبوب کے دیدار کی خواہش تو ہے، لیکن میں ایک چیز بھول جاتا ہوں، کیا؟ بس وجود نقد خود بے بریدنست، اور اس کا دیدار ہونے کے لیے مجھے اپنے موجودہ وجود سے جدا ہونا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا نا۔ جب تک میں اس وجود کے ساتھ زندہ ہوں، روح اور جسم کے ساتھ، تب تک اس کا دیدار کہاں سے ہوگا؟ خواہش تو ہے وہ دیدار ہو، لیکن ہو نہیں سکتا نا۔ جب یہ روح اس جسم سے نکلے گی، اس کے بعد ہی دیدار ہوگا۔ غیرت حق بود و باحق چارہ نیست، کو دلے کز حکم حق صد پارہ نیست۔ اب یہ اللہ کی غیرت تھی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا دیدار نہیں کر سکتے تھے۔ کیا کریں، مجبوری ہے، روح جسم کے اندر قید ہے۔ جب تک یہ روح جسم کے اندر قید ہے، اس کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ لن ترانی کا جواب آتا رہے گا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی ذات کی غیرت ہے، یہ ہم سے وہ دور ہے، الگ ہے۔ باحق چارہ نیست، مگر کیا کریں، چارہ بھی نہیں ہے نا اللہ کے سامنے، کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ چاہتا تو ہوں یہ کروں، لیکن کر نہیں سکتا، چارہ نہیں ہے۔ کو دلے کز حکم حق صد پارہ نیست، کون سا دل ہے جو اللہ کے حکم سے 100 ٹکڑے نہیں ہیں؟ یہ بہت نازک بات بیان کر رہے ہیں۔ بظاہر ایک طوطی کا قصہ آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے آپ، روح کی ساری کہانی پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ غیرت آں باشد کہ او غیر ہماست، آں کے افزوں از بیان و دمدماست۔ غیرت یہ ہے کہ وہ سب سے غیر ہے، سب سے الگ ہے، جو کہ بیان سے بھی بالا تر ہے، اور کوئی ہیلا، مکر، فریب، دھوکہ، ان سب چیزوں سے بالا تر ہے اس کی ذات۔ تو انشاءاللہ پھر ہم اس موضوع پر آئندہ کے درس میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔